अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात, प्रोग्राम राइट एंगल के साथ मैं हूं अली मुमताज़। नाज़रीन, आज का दिन बड़ा अहम रहा सुप्रीम कोर्ट के हवाले से कि जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पिटीशन पर समाअत हुई। आज समाअत का दूसरा दिन था। कल के दिन की जो समाअत थी उस पर मुख्तसरन ही बात हुई क्योंकि इतनी तफसील में थी नहीं, और आज ज़रा डिटेल में मामलात रहे। दिन 11:30 बजे इस केस का, इस समाअत का आगाज़ हुआ और गुज़श्ता रोज़ तकरीबन 5 बजे हमने देखा कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस जमाल शाह मंदोखेल साहब, जो कि उस 5 रुकनी बेंच का हिस्सा थे जिन्होंने 1 मार्च को फैसला सुनाया था, जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से ये कहा गया था कि सदर पाकिस्तान से मुशावरत के बाद सूबा पंजाब में इलेक्शंस कब होंगे उसकी तारीख का तय किया जाए, जबकि केपीके के इलेक्शंस के लिए गवर्नर केपीके उसका फैसला करेंगे और वो भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से मुशावरत के साथ होगा। तब भी उस 5 रुकनी बेंच में ये दोनों जज साहिबान मौजूद थे। इख्तलाफी नोट था उनकी तरफ से, उसकी तफसील कल सामने आई। 27 सफ़हात पर मुश्तमिल ये तफसील थी जो सामने आई, और पहले भी यही बहस थी और कल फिर कुछ लोगों का ये कहना था कि जी एक नया पंडोरा बॉक्स खुल गया है जिसमें ये कहा जा रहा है उस तफसील में कि 4-3 से सुओ मोटो और ये मामला निपटा दिया गया था, ये मुस्तरद हो गया था। अब इसकी जो इंटरप्रिटेशंस हैं वो गुज़श्ता 2 हफ्तों में कई मरतबा हो चुकी हैं, बल्कि सिंस द 1 मार्च कई मरतबा हो चुकी हैं, अब भी हो रही हैं। और आज भी जब समाअत हुई तो समाअत में नए अटॉर्नी जनरल मंसूर साहब की तरफ से, मंसूर आवान साहब की तरफ से इसी नुक्ते से बात को जब शुरू किया गया तो जस्टिस जमाल शाह मंदोखेल साहब की तरफ से उनको ये कहा गया कि दिस इज़ एन इंटरनल मैटर, जिस पर चीफ जस्टिस उमर ता बंदयाल साहब ने जस्टिस जमाल शाह मंदोखेल का शुक्रिया भी अदा किया कि उन्होंने ब्लंटली और इस मामले को एड्रेस किया है क्लैरिटी के साथ। तो आज के इस समाअत के बाद और आने वाले दिनों में क्या होगा कि दूसरी तरफ हम ये जानते हैं कि शहबाज शरीफ साहब, वज़ीर आज़म साहब ने आज कौमी असम्बली में खिताब किया और इस खिताब में जुडिशरी पर भी बात हुई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर भी बात हुई। कहा गया कि जमहूरियत वर्सेस फाशिज्म है, जबकि खुद पीटीआई की तरफ से पीडीएम बिलखुसूस पीएमएलएन के बारे में कहा जा रहा है कि जी फाशिस्ट गवर्नमेंट है। और फिर जुडिशरी में भी एहतसाब होना चाहिए, इस पर बात हुई। फिर ये भी हवाला दिया गया जिसका बिलावल भुट्टो साहब ने भी हवाला दिया था कि कैबिनेट में कोई भी फैसला प्राइम मिनिस्टर सिंगल हैंडेडली नहीं करते हैं, ये सब की मुशावरत से होता है। तो फिर ये भी कहा गया कि वहाँ दूसरी तरफ भी मुशावरत के साथ मामलात को तय किया जाना चाहिए। और फुल कोर्ट की भी बात आज हुई। अटॉर्नी जनरल साहब की तरफ से, मंसूर आवान साहब से ये भी गुजारिश की गई कि जी इस पर फुल कोर्ट बनाया जाए, जिस पर चीफ जस्टिस उमर ता बंदयाल साहब ने कहा कि थैंक यू वेरी मच, वील कंसिडर इट। आज के प्रोग्राम में जी इस पर डिस्कशन के लिए हमें ज्वाइन किया है एडवोकेट अहमद अवैस साहब ने, माहिर कानून और साबिक एडवोकेट जनरल पंजाब। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। हमें ज्वाइन किया है माहिर कानून आरिफ चौधरी साहब ने। आरिफ चौधरी साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने आज के प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। और हमें ज्वाइन किया सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार मुबश्शिर बुखारी साहब ने। मुबश्शिर साहब, आपकी बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले अहमद अवैस साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। आपने कानून को प्रैक्टिस किया, आपके पास माशाल्लाह से ओहदे भी रहे, आपने बड़ी बारीकी से इन तमाम मामलात को, चाहे वो आप लाहौर हाई कोर्ट बार के भी आप सदर रह चुके हैं, आपने देखा कि बार में कैसे मामलात होते हैं, बेंच के मामलात क्या हैं, लाहौर बार या दीगर और सूबों में जो हमारे हाई कोर्ट्स हैं वहाँ की क्या पोजीशंस हैं, सुप्रीम कोर्ट की क्या हैं। वेयर डू वी स्टैंड एज ऑफ टुडे व्हेन वी टॉक अबाउट आवर जुडिशरी? क्या दुख नहीं होता है, अफसोस नहीं होता है आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने अच्छा सवाल उठाया है। बात यह है कि हमें बात चीज़ें जो है ना वो बिल्कुल तय कर लेनी चाहिए और उसके ऊपर ना कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। मसलन लीगल फटर्निटी, आई मे बिलोंग टू एनी पोलिटिकल पार्टी एज सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, लेकिन मैं महसूस करता हूँ कि बीइंग मेंबर ऑफ द लीगल फटर्निटी, मैं अव्वल और आखिर एडवोकेट हूँ, लॉयर हूँ, और मैं पार्ट हूँ लीगल फटर्निटी का जी। और हमारी लीगल फटर्निटी के लिए, बीइंग प्रेसिडेंट ऑफ द हाई कोर्ट बार और ये सब रहा हूँ, हमारे लिए सबसे ज़रूरी जो है रेड लाइन क्या है? रेड लाइन इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान एंड द जुडिशरी। अगर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की जो मुख्तलिफ प्रोविजंस हैं उनको डिफाई करे कोई ओपनली, डेलिबरेटली, तो वो एक बहुत बड़ा ऑफेंस है। और आइन के अंदर तायुन कर दिया गया है कि वन हु सबवर्ट्स
one who abrogates or attempts to abrogate or subvert or attempt to subvert Constitution of Pakistan commits an act of high treason. اور آپ کو معلوم ہے ہائی ٹریزن کی سزا بھی ہے اور اس کی کس طریقے سے اس کی ٹرائل ہے، کریمنل ٹرائل ہے اس کا. دوسری طرف میں بات یہ کروں گا کہ اگر رول آف لا کا جو بیسک کانسیپٹ ہے اس کانسیپٹ کے پیش نظر پاکستان کا آئین ہے اور آئین کے سبسروینٹ تمام ادارے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ 3 پلرز کے اوپر اسٹیٹ جو ہے اس کی بلڈنگ کھڑی ہوئی ہے. جی. پارلیمنٹ ہے، ایگزیکٹو ہے اور جوڈیشری ہے، اور یہ تینوں پاکستان کے آئین سے مترشح ہیں. بالکل. اور ان تینوں کا جو آپس میں تعلق ہے یہ ٹرائیکوٹمی آف پاور کے اوپر بیس کرتا ہے. اور یہاں پہ یہ بڑی ہی اہم بات یہ ہے کہ جوڈیشری ان میں سب سے اہم اس لیے ہے کہ اس کے پاس جوڈیشل ریویو کی اتھارٹی ہے. کہ آپ لیجسلیشن بھی اگر کوئی پارلیمنٹ جو کہ ایک سپریم باڈی ہے اگر وہ کوئی ایسا قانون پاس کر لیتی ہے کہ جس کو آن دی ٹچ اسٹون آف آپ کہہ لیجیے یہ فنڈامنٹل رائٹس اور قرآن اینڈ سنہ وہ اگر اس کے اوپر فٹ نہیں آتے ہیں تو وہ جو ہے جوڈیشری سپریم کورٹ کین اسٹرائک ڈاؤن، جوڈیشری کین اسٹرائک ڈاؤن سچ لا. تو آنٹ دیز دا پاورز کی جس کی وجہ سے آج شہباز میں یہی آپ عرض کرنے لگا ہوں کہ یہاں پہ ایک ڈیلیبریٹ اٹیمپٹ کی گئی ہے. وہ ڈیلیبریٹ اٹیمپٹ جو ہے کہ آپ نے دیکھا کہ 1 مارچ کو فیصلہ کیا 5 رکنی بینچ نے اور میجورٹی ڈیسیژن تھا. اس میں فیصلہ یہ کیا گیا کہ الیکشن 90 days از دی ڈیٹ فکس بائی دی کانسٹیٹیوشن. اور اس کے اندر جو پاکستان کا قانون کے مطابق سیکشن جو ہے جو الیکشن لاز ہیں اس کے سیکشن 57 کے انڈر پریزیڈنٹ آف پاکستان نے رائٹلی اس کی ڈیٹ جو ہے اناؤنس کی. اس نے لیٹر لکھا، پہلے انہوں نے وہ انوائٹ کیا اس کو الیکشن کمیشن کو، چیف الیکشن کمیشن ڈیڈ ناٹ اپیئر، اور اس کے بعد انہوں نے اس کی ڈیٹ دی. انہوں نے اس کو اپروو کیا سپریم کورٹ نے، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ کیونکہ جو ٹائم جو لیٹ ہوا ہے اس کی وجہ سے شیڈول کے جو ضروری دن ہیں ان میں رد و بدل کی جو ہے وہ پریزیڈنٹ کے ساتھ چیف الیکشن کمیشن یا الیکشن کمیشن وہ اس کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. دیٹ واز دی ڈیٹ ٹو بی اناؤنسڈ، اور وہ اس کے لیے یہ تھا کہ یہ اناؤنس کریں گے. اور اسی طرح کے پی کے متعلق تھا کہ یہ وہاں پہ گورنر ہیڈ ٹو اناؤنس اٹ، اور گورنر نے بریچ کیا ہے کانسٹیٹیوشن پروویژن کو، یہ بھی لکھا انہوں نے. ٹھیک ہے. لیکن اس کے باوجود آپ نے دیکھا کہ یہ ریڈ لائن جو ہے یہ کراس ہو گئی. اب یہ ریڈ لائن کراس ہوئی ہے تو پاکستان کی لیگل فرٹرنیٹی مسٹ بی ویری ڈسٹرب اینڈ اٹ از ویری ڈسٹرب. کل کنونشن ہو رہا ہے، آپ کو میں بتانا چاہ رہا ہوں. ایک نمائندہ کنونشن جو ہے لاہور ہائی کورٹ بار اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن جو ہے وہ مل کے اس پہ جوائنٹلی اس کو ہوسٹ کر رہے ہیں، اور وہ لاہور میں کنونشن ہے. اور اس کے یہی اس کا جو ہے دیر از نو ادر ایجنڈا، اس کا صرف یہی ایک ایشو کے اوپر ہے، رول آف کانسٹیٹیوشن اینڈ رول آف لا کے اوپر. ٹھیک، بالکل صحیح. میں عارف چودھری صاحب آپ کو بھی ڈسکشن میں شامل کروں گا. جی عارف صاحب، آپ کی نظر میں یہ جو پاورز کی بات ہو رہی ہے، پھر جو شہباز شریف صاحب نے کہا کہ کابینہ میں فیصلے وزیر اعظم صاحب سنگل ہینڈڈلی نہیں کرتے ہیں، کابینہ کو بیچ میں مشاورت ان سے کی جاتی ہے، سپریم کورٹ میں بھی ایسا ہونا چاہیے. تو اگر ہم رولز کی بات کریں تو رولز کیا کہتے ہیں؟ سپریم کورٹ کے رولز اور دوسری طرف کیبنٹ کے جو رولز ہیں وہ ڈیفینیٹلی رولز آف جو بزنس ہیں، جو پروسیجرل معاملات ہیں وہ تو پہلے سے طے شدہ ہیں. تو ان طے شدہ معاملات میں اگر کسی کو کوئی اعتراض ہے تو وہ میرے خیال میں اعتراض تو قانون سازی کر کے دور کیا جا سکتا ہے. بہت شکریہ علی ممتاز صاحب. یہ جو ہمارے حکمران ہیں یہ بالکل بات اس طرح کرتے ہیں جس طرح ایک چھوٹا بچہ بات کرتا ہے کہ یار دیکھو نا، وہ اگر ڈرتے ڈرتے اگر وہ اس کو یہ نقصان پہنچائے تو پھر دوسروں کو بھی. یعنی مطلب بعض اوقات بڑا حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ جو بلاول صاحب نے بات کی کہ جی کیبنٹ میں مشاورت ہوتی ہے. بھائی کیبنٹ کی مشاورت اور سپریم کورٹ کا فیصلہ کرنے کا انداز زمین آسمان کا فرق ہے. کیبنٹ جو ہے وہ الیکٹڈ ریپرزینٹیٹو ہوتے ہیں اور وہ اس میں بھی پرائم منسٹر ہوتا ہے اور مشاورت جو ہے وہ آپس میں وہ ضرور کرتے ہیں. لیکن یہاں جو فیصلے کرنے ہیں
وہ تو یہ دیکھے بغیر کرنے ہیں کہ سامنے کون ہے. یہ تو فیصلہ اس میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ آپس میں ہاں انڈرسٹینڈنگ ظاہر ہے کہ بینچ کی سپریم کورٹ کو ہم ایک یونٹ سمجھتے ہیں, مانولنتھک اینٹی سمجھتے ہیں. اس سے ہم نے اس طرح کی سپریم کورٹ تو ماضی میں انہوں نے کوشش کی, اور وہ 98 کا دور تھا, اویس صاحب کو بھی یاد ہے, اس وقت میں ممبر بار کونسل تھا. ہم آئے یہاں 15 رکنی غالباً ہمارا ہم تھے یا 17 رکنی وہ تھے, تو وہاں اس وقت بھی 2 بینچ بنانے کی کوشش کی, اور وہ بھی یہی صاحب تھے, میاں نواز شریف صاحب, جن کے کہنے پہ سب حملہ بھی ہوا, بینچ بھی. تو آج بھی جو گفتگو ہو رہی ہے وہ بالکل اپنے مفادات کے تحت ہو رہی ہے اور آئین اور قانون سے بالا تار ہو رہی ہے. پھر یہاں تک کہا گیا ہے کہ دیکھیں جی بات یہ ہے کہ اب ہم یعنی ہمیں امید کی کرن نظر آئی ہے ان کے فیصلے سے, یہ منصور علی شاہ سے. اس کے بعد آپ کا کیا خیال ہے کہ انٹیگریٹی والا معاملہ جو ہے وہ کہاں رہ جاتا ہے؟ یعنی ہمارے ہاں منصور علی شاہ صاحب کی ججمنٹ, منصور علی شاہ صاحب نے جو اختلافی نوٹ لکھا ہے وہ ہمیشہ ہوتا ہے, کوئی ایک پاکستان میں دنیا بھر میں ہوتا ہے, اور پاکستان میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ فیصلے جو ہے کہ سپریم کورٹ وہ ایک رکنی بینچ تو نہیں ہوتا. سپریم کورٹ میں تو تمام فیصلے جو ہیں ایک سے زیادہ ممبرز کے بینچ ہوتے ہیں, زیادہ تر. یہاں پر عارف چودھری صاحب ذرا یہ بھی واضح کر دیجیے گا, تھوڑی سی کلیئرٹی اس میں مل جائے گی, کہ جو پاناما کے کیس کا حوالہ دیا گیا ہے وہ یہاں پر کیا اس کا بنتا ہے, کوئی فٹ ان ہوتا ہے؟ کوئی ریلیونس اس کی نہیں بنتی. وہ فیصلہ کرنے والے ججز جو تھے, اس کے بعد انہوں نے باقاعدہ ایک بینچ تشکیل دیا جو مانیٹر جس نے کرنا تھا, اور جے آئی ٹی کو یعنی وہ بالکل علیحدہ صورتحال ہے. یہاں تو بات ایک ذہن میں رکھنی چاہیے کہ آج تک ایسا کبھی نہیں ہوا کہ جو لوگ بینچ میں شریک نہیں ہیں, جنہوں نے آرگومنٹ سنے نہیں ہیں, جنہوں نے دونوں اطراف کو سنا نہیں ہے, وہ بحث نہیں سنی, وہ فیصلہ گھر بیٹھے ہوئے کہیں یا اپنے چیمبر میں بیٹھے ہوئے کہیں کہ جی ہمارا تو یہ فیصلہ ہے. ایسا کبھی نہیں ہوتا. فیصلہ کیونکہ سب سے پہلی بات تو جو آپ نے جس کا حوالہ علی ممتاز صاحب دیا تھا, سپریم کورٹ رولز کے مطابق جو مین اختیار ہے ریگولیٹ کرنے کا بینچز کو, وہ ہے چیف جسٹس کے پاس. تو یہ چیف جسٹس صاحب نے جب بینچ بنایا تو اس میں جو بھی لوگوں جن پہ اعتراض کیا گیا تھا, وہ اعتراض اگر ان رولز کو چینج کرنا ہو تو کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کی اپنی رولز کی کمیٹی ہے, وہ سپریم کورٹ کرتی ہے, اور وہ سپریم کورٹ کی کمیٹی جو ہے رولز کمیٹی, وہ اس کے اوپر جوڈیشل کمیٹی فیصلہ کرتی ہے, اور کہ یہ رولز جو ہیں اور وہ باقاعدہ بڑے محنت کے ساتھ بنتے ہیں اور بڑی دیر کے بعد وہ چینج ہوتے ہیں. ایسے نہیں ہے کہ کوئی ہاں آج بھی اگر وہاں بیٹھ کے وہ ڈیبیٹ کرنا چاہے, اس میں کوئی ایسی حرج والی بات نہیں ہے. جو باتیں انہوں نے کی ہیں, ایک پرنسپل طے کیا جا سکتا ہے کہ سو موٹو جورسڈکشن کس معاملے میں لی جائے. ضروری نہیں کہ ہر معاملے میں جس طرح چیف جسٹس جو ہے, وہ جو بھی چیف جسٹس آتا ہے وہ آ کے اپنے طور پہ اپنے انداز کی سو موٹو جورسڈکشن اختیار کرتا ہے, تو اس پہ کوئی حرج نہیں. لیکن ان کے اس فیصلے کو اس حد تک لے جانا کہ یہ سمجھنا کہ جی یہ فیصلہ ہی نہیں تھا, تو یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ بالکل ایسی ہی زیادتی ہے جو ماضی میں انہوں نے یہ کر چکے ہیں. اور ایک بات میں آپ کو عرض کر دوں, پارلیمنٹ کے پاس اختیار یہ موجود ہے کہ وہ کوئی لیجسلیشن کرے, لیکن اگر سپریم کورٹ کے کسی فیصلے کو نل اینڈ وائڈ ڈکلیئر کرنے کے لیے وہ کرے گی, تو اسے خود سپریم کورٹ جو ہے اسے ٹچ سٹون آف بیسک اسٹرکچر جو ہے اس کے اوپر وہ بالکل, کیونکہ آئین میں تحفظ دیا گیا ہے سپریم کورٹ کو, عدلیہ کو, کہ اس کے بارے میں کوئی گفتگو نہیں ہو سکتی. آپ کو یاد پارلیمنٹ میں بھی آپ کو ان کے کنڈکٹ کے بارے میں آپ کو یاد ہوگا کہ ماضی میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب جب نئے آئے تھے تو انہوں نے بیلوں ویلوں کے معاملے میں کہ ہم لوگوں کو پکڑنا چاہتے ہیں کیسز میں اور بیلیں ہو جاتی ہیں, تو باقاعدہ پھر ان میں بڑی مشکل سے یہ ساری چیزیں. ٹھیک ہے, میں مبشر بخاری صاحب آپ کی طرف بھی آنا چاہوں گا, لیکن اس سے پہلے مجھے ایک بریک لینی ہے جی. بریک کے بعد واپس لوٹ کے آئیں تو بڑے اہم سوالات ہیں. سب سے پہلے تو ایک فل کورٹ والا جو مطالبہ ہے, کیا یہ مطالبہ جائز ہے, اس پر بات ہوگی. دوسرا اہم سوال کہ اگر فیصلہ آ جاتا ہے اس سماعت کے بعد جو ابھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں پی ٹی آئی کی پٹیشن پہ چل رہی ہے الیکشنز کو ملتوی لینے کے معاملے کو لے کر, کہ اگر یہ فیصلہ آ جاتا ہے کہ الیکشن کمیشن کے پاس اختیار نہیں ہے, کیونکہ یہی سوال بنیادی سوال ہے جس کو ایڈریس کیا جا رہا ہے کہ کیا الیکشن کمیشن کے پاس تاریخ تبدیل کرنے کا اختیار ہے یا نہیں. اگر کہہ دیا جاتا ہے کہ اختیار نہیں ہے اور پھر بھی الیکشن کمیشن اور گورنمنٹ کہیں کہ جی ہم الیکشن نہیں کروا سکتے, تو پھر کیا ہوگا؟ اس پر بات ہوگی ایک بریک کے بعد.
वेलकम बैक। आफ्टर ब्रेक की डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए मुबश्शिर बुखारी साहब, पॉलिटिकली मामलात अगर एक दूसरे के साथ इख्तलाफात हैं जो कि हैं और संगीन नौयत के इख्तलाफात हैं, तो क्या उन संगीन नौयत के इख्तलाफात में सुप्रीम कोर्ट को लाना, इस तरह से मलाइन करना और फिर ऑडियोज़ एंड वीडियोज़ की बात करना, फिर लोगों के बयानात मंजर आम पर, वीडियो बयानात मंजर आम पर लेकर आना कि जहाँ पर वो तफसील बता रहे हैं कि जी मेरी फ़लाँ से बात हुई, फ़लाँ से राब्ता हुआ, ऐसे हुआ वैसे हुआ, क्या किस तरफ हमें लेकर जा रहे हैं? क्या आप समझते हैं ठीक तरफ जा रहे हैं? ठीक है, सियासत है एंड एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर? देखिए, पाकिस्तान में कई दहाइयों से हम किसी भी दुरुस्त समत में नहीं जा रहे, लेकिन मसला हमारे ये है कि हम हर चीज का मुर्द इल्जाम पॉलिटिशियंस को ठहरा देते हैं और फिर हम कुछ लोगों को मुकद्दस गाय का स्टेटस दे देते हैं। और जब आप मुकद्दस गाय पा लेंगे तो फिर तो मुल्क चल ही नहीं सकता ना, मेरी जाती राय में ये एक है। मेरे दोनों सीनियर्स, मैं तो सहाफ़ी हूँ, लेकिन चूंकि आरिफ भाई और अहमद भाई, इन दोनों से मुलाकातें मेरी रही हैं। कानूनी मूशगाफियाँ बहुत जानदार वकला हैं दोनों। फरमा रहे थे हाई ट्रीजन होती है कॉन्स्टिट्यूशन को जो है तोड़ने से या किसी आईनी अमल की राह में रुकावट बनने से। मुझे आज तक ये प्रेसिडेंट नहीं मिल सकी कि कहाँ पे हाई ट्रीजन किस ताकतवर बंदे के खिलाफ इस्तेमाल हुई हो। लगता है कि उस मामलों पे, मसलन अगर आप नो कॉन्फिडेंस वाले मामले पे जो हुआ, मतलब मैं अगर वो बात करूंगा तो शायद ये इंप्रेशन मिलेगा कि किसी एक साइड की बात मैं कर रहा हूँ, लेकिन ये मेरा ख्याल है हम चारों लोग जानते हैं कि नो कॉन्फिडेंस एक आईनी अमल है। उसको एक आपने बयानिए के जरिए रोकने की कोशिश की। स्पीकर, जो डेप्टी स्पीकर ने उसको बाकायदा जो उनके अल्फाज थे वो ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। वो कहाँ पे है वो हाई ट्रीजन, वो मुझे नजर नहीं आई। यही जुडिशरी बैठी हुई है। दूसरा ना, हमारा जो जुडिशियल हिस्ट्री है ना, ये भी मेरा ख्याल है ये हमारे लिए रेड लाइन नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर हमारी जुडिशरी हमारे लिए रेड, कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल ठीक है, जुडिशरी बिल्कुल ठीक है, आप अगर इंक्लूड कर रहे हैं रेड लाइन में बिल्कुल ठीक है, कीजिए, लेकिन साथ में फिर पार्लियामेंट को भी कीजिए कि ये भी रेड लाइन हमारी होनी चाहिए। अनफॉर्चुनेट है कि हम पार्लियामेंट को नहीं करें, और अगर हम नहीं करेंगे तो फिर आपकी रियासत का तस्वुर जो है ना वो खतरे में पड़ जाता है। हिस्ट्री आपकी ये रही है कि आज तक मतलब जो इन्वेंशंस की गई हैं और जिस तरह के फैसले हुए हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द लॉ ऑफ नेसेसिटी इंट्रोड्यूस बाय जस्टिस मुनीर साहब, जुल्फकार अली भुट्टो साहब की हैंगिंग, और उसके बाद सो ऑन चलते जाइए चलते जाइए। आपका सवाल ये है कि जुडिशरी को इन्वॉल्व किया जा रहा है। भाई एक सिंपल सी बात ये है कि जुडिशरी जब पॉलिटिकल एक्टिविज्म की तरफ निकल आएगी तो फिर उसको क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ेगा। ये कैसे तय होगा, ये कैसे असेस होगा कि जी जुडिशरी पॉलिटिकल एक्टिविज्म की तरफ चल पड़ी है? जी, वो विजिबल हो जाते हैं। सुओ मोटो लेने का जो रिवाज है, ये आप देखें कि बहुत माजी में बहुत एहतियात से लिए जाते थे, और अब जो है लेकिन देखें, अगर सुओ मोटो उमर अता बंदयाल साहब, जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब लेते हैं इस मामले में, तो तब वो गलत हो जाता है। और जब वही उमर अता बंदयाल साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर और एजाजुल एहसन साहब पिछले साल 7 अप्रैल को फैसला सुनाते हैं जो कि पीटीआई के अगेंस्ट जाता है और पीएमएलएन पीडीएम के हक में जाता है, तो तब ठीक होता है? जी, वो फैसला किस हवाले से आप बात कर रहे हैं? पार्लियामेंट में नो कॉन्फिडेंस मोशन के हवाले से। वही मैं अर्ज कर रहा हूँ। मेरी जाती राय में तो उस पर हाई ट्रीजन, अगर हम अहमद भाई ने जो फरमाया उसकी रोशनी में देखें, उस पर तो हाई ट्रीजन का केस बनता था, वो तो नहीं किया। ठीक है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ही मुख्तलिफ है उस पर। तो दूसरी मैं आज ये कह रहा हूँ, चले उमर अता बंदयाल साहब को आप छोड़ दीजिए, उससे पहले साकिब निसार साहब का देख लीजिए, उससे पहले हमारे वो जो नारे लगाया करते थे हमारे मोहतरम अजीज और क्या इफ्तिखार चौधरी साहब, रियासत होगी माँ के जैसी, वो हमारे अजीज एतजाज हसन बड़े जोर शोर से नज़में पढ़ा करते थे, उनका देख लीजिए क्या किया उन्होंने। तो ये वाले मामला जो हैं यकीनी तौर पे मुल्क को नेगेटिव तरफ तो लेके जाते हैं, लेकिन वहीं पे अदलिया खुद इनवाइट करती है कि हम पे बात की जाए।
جو کہ ہم آج یہاں پہ بیٹھ کے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. احمد اویس صاحب، یہ عدلیہ خود کہتی ہے کہ ہم پر بات کی جائے، کیا آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں مبشر صاحب کی اس رائے سے، اور یہ کہ جی پولیٹیکل ایکٹیویزم شروع کر دیا جائے؟ دیکھیے، میں ابھی اچھی بات انہوں نے بڑی اچھی تجزیہ کیا ہے اور اس میں اچھی باتیں کی، لیکن ایک بات میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، جوڈیشل ایکٹیویزم جو ہے ٹو سرٹن ڈگری از اسینشلی ریکوائرڈ ان پاکستان جوڈیشری. اس کی وجہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. دیکھیے، جیسے میں نے کہا کہ 3 ستون ہے نا، پارلیمنٹ لا بناتی ہے، اس کے بعد ایگزیکٹو اس کا انفورسمنٹ کا اور امپلیمنٹیشن کا کام کرتی ہے، اور کانسٹیٹیوشن کو اگر ہم کہتے ہیں اور یقیناً کہتے ہیں کہ وہ ایک سوشل کانٹریکٹ ہے. سوشل کانٹریکٹ 2 پارٹیز کے درمیان ہوتا ہے آلویز. بالکل. ایک یہاں پہ پیپل آف پاکستان، دوسری اسٹیٹ آف پاکستان. آرٹیکل 5 پڑھیے تو پیپل آف پاکستان نے اپنے سارے رائٹ اسٹیٹ آف پاکستان کے آگے سرنڈر کر دیے، اور ان ریٹرن اسٹیٹ آف پاکستان نے فنڈامنٹل رائٹ کی گارنٹی کی. ٹھیک ہے. کہ یہ ہم پرووائڈ کریں گے تمہیں اور پروٹیکٹ بھی کریں گے اس کو. اب اگر ایگزیکٹو جو ہے وہ فنڈامنٹل رائٹس کو نہ پرووائڈ کرتی ہے نہ پروٹیکٹ کرتی ہے کامن مین کے، تو وہ کہاں جائیں گے؟ ایک بات، آپ جو اوتھ ہے ایک پالیٹیشین کا، ایک پرائم منسٹر کا، ایک منسٹر، کیبنٹ منسٹر کا، اور ساتھ ہی ساتھ ایک چیف جسٹس کا، ایک جج آف سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کا، اس کے اندر ایک سینٹنس جو دونوں میں کامن ہے وہ یہ ہے کہ آئی ول پرزرو، پروٹیکٹ اینڈ ڈیفینڈ دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان. اب پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کو آپ ڈیفینڈ جو ہے وہ نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ فنڈامنٹل رائٹس جو انشرائنڈ ہیں ان کانسٹیٹیوشن وہ کامن مین کو پرووائڈ نہ کریں. اور کام ہے ایگزیکٹو کا. ایگزیکٹو نے یہ کام نہیں کیا، وہ اور کاموں میں پڑ گئی، اس نے کامن مین پہ اس بات کا خیال نہیں کیا. تو کیا یہ ساری ذمہ داری جو ہے، کیونکہ اس نے بھی اوتھ لیا ہوا ہے، جج نے بھی، کہ آئی ول پرزرو، پروٹیکٹ اینڈ ڈیفینڈ دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان، تو اس کی ذمہ داری نہیں بن جاتی کہ اس نے نہیں کیا تو تم پرووائڈ کرو گے. بالکل. سو اس وجہ سے جوڈیشل ایکٹیویزم از اے نیسیسری فینومینا ان پاکستان پرٹیکولرلی، جہاں پہ یہ صورتحال ہے. تو یہ اس کا ان کا جواب ہے. دوسری طرف جی دوسری میں ایک اور بات کہنے لگا تھا. مجھے بھی اجازت دیجیے تھوڑی سی جو جی میں آتا ہوں بخاری صاحب آپ کی طرف. دوسری بات میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہاں پر ایک اور بات جو بڑی میں بتانا چاہ رہا تھا کہ ہسٹری کے حوالے سے 97 کی ابھی جو ہے عارف صاحب نے بات کی، عارف چودھری صاحب نے، وہ 98 کے حوالے سے کی، لیکن 97 میں بھی واقعہ ہوا تھا جو سٹارمنگ آن سپریم کورٹ جو ہوئی تھی. اس کے اوپر ایک کتاب گوہر ایوب صاحب نے لکھی ہوئی ہے، اور بڑے آپ کو پتہ ہے وہ اس پیریڈ کے اندر وہ اسپیکر تھے نیشنل اسمبلی کے، اس سے پہلے وہ فارن منسٹر بھی رہے ہیں. کتاب کا عنوان ہے ان دی کوریڈور آف پاور، اور اس کے اندر وہ لکھتے ہیں اس واقعے کے متعلق کہ اس دسمبر میں یہ واقعہ ہوا تھا، نومبر دسمبر میں، اور اس سے پہلے سپٹمبر کا انہوں نے ڈیٹ ڈالی ہوئی ہے کہ 5 سپٹمبر کو نواز شریف ایز پرائم منسٹر انہوں نے پارلیمنٹ ہاؤس میں آئے، اور وہاں پہ اسپیکر کے چیمبر میں مجھے بھی بلا لیا اور خود بھی آ گئے، اور وہاں پہ اور بھی کچھ لوگوں کو بلایا، اور وہاں پہ کہا، وہاں پہ کچھ بات چیت ہوئی کہ ہم پرائم جو ہے چیف جسٹس پاکستان، اس کو ہم یہاں جو ہے وہ ایک کمیٹی کے سامنے پیش کرنے کے لیے بلائیں. تو خیر میں نے کہتا ہے ریفیوز کیا کہ بڑا نقصان ہو جائے گا، اور وہ چیف جسٹس ہیں وہ نہیں آئیں گے. تو کہنے لگا کہ وہ اٹھ کے گئے، یہ اپنی کتاب میں لکھا انہوں نے، کہ گاڑی میں بیٹھے اور مجھے کہا کہ گوہر تم بھی میرے ساتھ آ جاؤ گاڑی میں. اور گاڑی چلی تو مجھے کہنے لگا کہ گوہر مجھے کوئی ایسا راستہ بتاؤ کہ میں چیف جسٹس پاکستان سپریم کورٹ کو 1 رات کے لیے جیل میں بند کر دوں. یہ انورٹڈ کاما میں انہوں نے لکھا ہوا ہے. تو اور اس کو آج تک جٹایا نہیں گیا اس بات کو. یہ اٹس سو رپورٹڈ. تو دیٹ ریفلیکٹس دی فاشسٹ مائنڈ ان دی بیک. فاشزم کی بات شہباز شریف کہہ رہے تھے، یہ فاشزم جو ہے وہ ان کا ہے، جو ان کا کہہ رہے ہیں. فل کورٹ کا مطالبہ کیا ہے؟ میں آپ کو بات یہی بتانے لگا ہوں کہ جب تک یہ صورتحال ہے تو ہمیں جب تک اپنے آپ کو سدھاریں گے نہیں، اپنے مائنڈ سیٹ کو نہیں بدلیں گے. میں اکراس دی بورڈ سارے پولیٹیشین کا متعلق یہ بات کہوں گا کہ پاکستان خطرے میں ہے. اس وقت ان کو اکراس دی ٹیبل بیٹھنا چاہیے اور بیٹھ کے معاملات کو حل کرنا چاہیے. کہ یہ ایسا لگ رہا ہے کہ کنٹری سلپنگ آؤٹ آف ہینڈ، حالات اتنے خراب ہیں، اکانومی اتنی تباہ ہوئی ہے. تو یہ معاملات جو ہیں یہ سکور سیٹلنگ کے نہیں ہے.
یہ اسکور جو ہے مل بیٹھ کے مسئلے کو حل فل کرنے کے کورٹ کا مطالبہ کیا آپ کی نظر میں ٹھیک ہے؟ یہ پچھلی مرتبہ بھی فل کورٹ کی بات ہوئی تھی جب ابھی یہ 1 مارچ نہیں، میرا نہیں خیال. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایشو تو دیکھیے نا، وہ 3-2 کا جو ہے وہ تو ریزالوڈ ہے. دیکھیے اس میں پانچوں جج صاحبان نے، جس میں انکلوڈنگ یہ 2 جج شامل ہیں، منیب صاحب بھی ہے جیسے منیب جی، یہ 5 جج صاحبان نے اس 1 مارچ کی ججمنٹ کے اوپر سائن کیے ہوئے ہیں، اور اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ the bench was 5 member bench was reconstituted. یہ لکھا ہوا ہے اس کے اندر، لکھا ہوا ہے، اور ان 5 نے سائن کیے ہوئے اور 3-2 کا بھی لکھا ہوا ہے. 3-2 کا تو الگ لکھا نا، لیکن 5 نے سائن کیے ہوئے اس کے اوپر. تو اس لیے اس کے بعد یہ اس بات کو اٹھانے کے لیے تب لارجر بینچ کی یا فل بینچ کی یا فل کورٹ کی تو ضرورت نہیں. ٹھیک. عارف چودھری صاحب آپ کی طرف آتے ہوئے پھر مبشر صاحب آپ بھی رسپونڈ کیجئے گا احمد اویس صاحب کی کئی بھی بات پر. یہ اگر فرض کیجئے فیصلہ وہ آ جاتا ہے جو ابھی میں نے وقفے میں جاتے ہوئے کہا تھا، اور فیصلے میں کہا جاتا ہے کہ جو الیکشن کمیشن نے کیا اس کا الیکشن کمیشن کے پاس اختیار نہیں تھا، تاریخ وہ نہیں بدل سکتے، اور اس کے بعد بھی اگر الیکشن کمیشن یہ کہے کہ جی ہم الیکشن نہیں کرا سکتے، گورنمنٹ یہ کہے جی نہیں ہو سکتے، تو کس طریقے سے یہ بلڈوز کیا جا سکتا ہے؟ واٹ ول ہیپن نیکسٹ؟ کیونکہ جس نہج پر ابھی ہم آ کر کھڑے ہوئے ہیں، ہم تو یہ بھی نہیں ایکسپیکٹ کر رہے تھے نا کہ جی یہ دن بھی آئے گا کہ جب اس کے اوپر بات ہو رہی ہوگی کہ وہ 90 حکم ہو چکا ہے اس پر عمل نہیں ہوا. نہیں، میں آپ کو ایک عرض کروں کہ یہ جو چیزیں ہیں نا، اب گیس لگانے والی بات نہیں، اب تو سارا کچھ کلیئر ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ فیصلہ اس کے علاوہ کوئی آ نہیں سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ کہیں بھی اختیار جو ہے وہ الیکشن کمیشن کا ڈیٹ کے معاملے میں نہیں. آج بھی سارا دن ہم وہاں بیٹھے رہے، پروسیڈنگ ساری دیکھی ہے. اس کے علاوہ تھوڑا بہت جو قانون کا شعور ہے اس سے بھی کہیں یہ بات نکلتی نہیں ہے آئین میں بھی کہ الیکشن کمیشن کے پاس ڈیٹ دینے کا اختیار ہے. اور دوسرا سوال یہ کہ الیکشن کمیشن کیا پریزیڈنٹ کی دی ہوئی ڈیٹ جو ہے اس کو چینج نہیں کر سکتا. یہ بات بھی طے شدہ ہے، اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں، اور فیصلہ بھی یہی ہوگا. اور دوسری بات یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اس فیصلے پر عمل درآمد نہیں ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ عمل درآمد کی نہ کرنے کا جو مشورہ دیا جا رہا ہے وہ کہیں اور سے دیا جا رہا ہے، اور یہ کسی اور کا سہارا. تو عارف چودھری صاحب، عمل درآمد نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ مطلب سپریم کورٹ کا فیصلہ اور اس پر عمل درآمد نہیں ہوگا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ جو سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ ہمارے ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے، یہ کس وجہ سے کہا جا رہا ہے؟ کیا خیال ہے کہ ہم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو یہ چاہے خدا نہ خواستہ، یعنی کہ جن کا سب کچھ اسی میں ہے، اسی پاکستان میں، ہم چاہے کبھی سوچ سکتے ہیں؟ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب ساری چیزیں اس طرح کے، اور فیلڈ اسٹیٹ کیا ہوتی ہے؟ وہ فیلڈ اسٹیٹ وہ ہوتی ہے جہاں آپ کے سارے ادارے جو ہیں وہ بیکار ہو جائیں. اور ادارے یہی جن کا ذکر ہو رہا ہے، یہی ادارے ہوتے ہیں بنیادی طور پر لوگوں کو انصاف فراہم کرنے والے، گورننس جو ہے وہ کرنے والے، اور اوپر پیچھے بیٹھے ہوئے وہ لوگ جو جنہیں پیچھے نہیں بیٹھنا چاہیے بلکہ آگے آ کے ان کے ہاتھ مضبوط کرنے چاہیے. اگر وہ پیچھے بیٹھ جائے اور ان کی پیچھے بیٹھنے کی وجہ سے بہانہ بنا کر یہ آگے جو پالیٹیشینز ہیں جو اقتدار پہ آئے بھی بڑے ہی اس طریقے سے سبٹیشیسلی میں لفظ استعمال کروں گا، تو وہ انہیں تو یہ طاقت مل رہی ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سب کچھ ہمارے لیے اچھا. وہ یہ نہیں سمجھتے ایک بات علی ممتاز جو ان کے ذہن میں نہیں ہے وہ ان کے ذہن میں ہے، اور وہ یہ ان اور ان کا فیصلہ آپ خود کر لیں گے. یعنی یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید اسی طرح ہمارا سلسلہ چلتا رہے گا. انہیں یہ نہیں پتا کہ ان کا مینڈیٹ جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن سے آیا ہے، اور وہ کانسٹیٹیوشنل مینڈیٹ جس دن ختم ہو گیا، جس طرح 90 ڈیز والے جو کیئر ٹیکرز ہیں ان کا مینڈیٹ ختم ہو گیا، تو اس کے بعد ایک دن بھی یہ نہیں بیٹھ سکتے اقتدار میں، اور ان کا کوئی حکم جو ہے وہ نافذ العمل نہیں ہوگا. اسی طرح یہ جو اوپر بیٹھے ہیں، آپ اس کا نتیجہ سن لیں. اگر ایسا ہو جاتا ہے تو اس میں کیا ہوگا؟ اس میں آئے گا ویکیوم. اور ویکیوم کو پر کون کرتا ہے کہ جب کانسٹیٹیوشنل مشینری جو ہے ساری کی ساری فیل ہو جائے، تو اس کے بعد پھر جو کانسٹیٹیوشن مشینری کے فیلئر کے نتیجے میں جو آتا ہے وہ پھر وہ آئیں گے، اور ان کے ذہن میں یہ ہے کہ جی ہم آگے ایک لمبی مدت کے لیے. مجھے پروگرام کو I'm running short of time. ویلکم بیک آفٹر بریک. جی آج کے پروگرام میں ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہوئے ہمارے ساتھ اب ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جنہوں نے پاکستان سے باہر رہتے ہوئے پاکستان کا نام روشن کیا، اور ان کی خدمات کو سراہتے ہوئے ابھی 23 مارچ کو صدر پاکستان کی طرف سے ان کو تمغہ خدمت سے نوازا گیا.
اور خدمات میں اس سے بڑی خدمت کیا ہوگی کہ ایک ایسا پاکستانی پاکستان سے باہر رہتا ہے کہ جس سے بھارت جو اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ بہت بڑی طاقت ہے وہ گھبراتا ہے، وہ ڈرتا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جی چودھری پرویز اقبال لوثر صاحب، چیئرمین ہیں ای یو پاکستان فرینڈشپ فیڈریشن یورپ، اور جیسا کہ میں نے کہا کہ 23 مارچ کو صدر پاکستان کی طرف سے انہیں تمغہ خدمت سے نوازا گیا۔ لوثر صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ اور آپ کو بہت بہت مبارک ہو کہ آپ نے اس ایوارڈ کو پایا۔ آپ اس کے یقین صحیح معنوں میں آپ اس کو ڈیزرو بھی کرتے تھے، اور اس ایوارڈ کی تقریب میں جو کہ ایوان صدر میں ہوئی، یہ کہا گیا کہ آپ کی وجہ سے ہمیں 2014 میں جی ایس پی پلس اسٹیٹس بھی ملا۔ یہ بتائیے کہ آپ کا یہ ایوارڈ ان تمام پاکستانیوں کے لیے کتنا معنی رکھتا ہے جو پاکستان سے باہر رہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کا نیوز ون چینل کا اور آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے مدعو کیا، اور جیسے کہ آپ نے کہا کہ 23 مارچ کو یہ تمغہ خدمت یہ میرا اکیلے کا نہیں ہے، یہ 1 کروڑ اوورسیز پاکستانیوں کا تمغہ خدمت ہے، اور وہ لوگ جو یورپ میں میرے ساتھی ہیں یہ ان کا یہ تمغہ خدمت ہے۔ اور یہ ایک خوشی کی بات بھی ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان، اسٹیٹ آف پاکستان نے ہمیں آن کیا، اور یہ آنر ہے، ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ لیکن یہ ابھی ایسے ہی چلتا رہے گا، جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں کہا کہ 2014 میں جی ایس پی پلس، ابھی 2023 آ گیا ممتاز صاحب، ابھی پھر جو ہے اینڈ آف دی ایئر اس سال کے آخر میں پھر ہم نے جی ایس پی پلس کو اگلے 10 سال کے لیے انشاءاللہ بفضل خدا اللہ کے فضل سے اور پاکستانی 24 کروڑ عوام کی دعاؤں سے ہم نے پھر اسی 2023 کے اینڈ میں ریویو ہونے جا رہا ہے جی ایس پی پلس۔ آج میں آپ کے اس پروگرام میں یہ ٹائم، دن اور وقت آپ یاد رکھ لیں، اسی سال کے آخر میں انشاءاللہ بفضل خدا ہمیں پھر دوبارہ یہ سٹیٹس جی ایس پی پلس ملے گا۔ لیکن ابھی کچھ چیزیں جو میں اپنے پاکستان میں رہنے والے لوگوں کو اور اوورسیز پاکستانیوں کو بھی بتانا چاہتا ہوں۔ ابھی کچھ دنوں سے پاکستان کے اندر کے حالات جیسے بھی ہیں، میں تو ایک اوورسیز پاکستانی ہوں، ہمیں کنسرن ضرور ہے، جو سیاسی انسٹیبلٹی ہے اس کا کوئی حل ہونا چاہیے۔ لیکن ابھی پچھلے کچھ دنوں سے یورپین پارلیمان کے کچھ ممبران یا سینٹ کے، ان کو پاکستان کے خلاف جو پراپوگنڈا ہے، اللہ جانے یہ کون لوگ ہیں، یہ انڈین لابی ہے جو وہاں کے اداروں کو پاکستان کے خلاف لیٹر لکھ رہے ہیں کہ پاکستان ایک مقبوضہ علاقہ بن چکا ہے، تصویریں بھیج رہے ہیں، ویڈیو بھیج رہے ہیں۔ اور آپ کے پروگرام کے ذریعے میں یہ ایک میسج کنوے کرنا چاہتا ہوں پاکستان کی سیاسی لیڈرشپ کو کہ پلیز آپ فرنٹ فٹ پہ آ کر اپنا ایک میسج کنوے کریں کہ یہ جو پاکستان کے خلاف ایک پراپوگنڈا شروع ہوا ہے یونائٹڈ نیشن کی طرف، یورپین پارلیمنٹ کی طرف، یورپین کمیشن کی طرف، یورپین کونسل کی طرف، یہ ابھی میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ پراپوگنڈا پاکستانیوں کے نام پہ ہو رہا ہے۔ بلکہ آج آپ کے پروگرام کے ذریعے میں کہوں کہ میں سابقہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں ان کی طرف جا رہی ہیں، اور میرے خیال میں عمران خان صاحب ایسا کام کرنے سے پرہیز کریں گے۔ بلکہ میری ان کے ساتھ بڑی 2005 سے رفاقت ہے، میں ان کو یہ ایک لیٹر بھی لکھوں گا، ریکویسٹ بھی کروں گا کہ ان کی پارٹی یا ان کے لوگوں کے نام پہ یہ پراپوگنڈا ہو رہا ہے کہ یورپین یونین کمیشن کو یہ لکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر ایسی ہیومن رائٹ وائلیشن ہو رہی ہے۔ بلکہ ہمارے نزدیک تو سب سے بڑی دنیا میں وائلیشن جو ہے یہ مقبوضہ کشمیر میں ہو رہی ہے۔ یہ پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے یا یہ ظاہر ہوتا ہے لوثر صاحب کہ پھر ہمیں انٹرنلی معاملات کو ذرا بیٹھ کے بہتر طریقے سے سب تمام پولیٹیکل پارٹیز کو، جتنے بھی پولیٹیکل پارٹیز کے سٹیکس ہیں، ان کو بیٹھ کے ان مسائل کو حل کرنا ہوگا، ورنہ تو مجھے یہ آپ کی گفتگو سے لگ رہا ہے کہ صورتحال کا بھارت فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں آپ کے پروگرام کے ذریعے علی ممتاز صاحب اپنی سیاسی تمام لیڈرشپ کو
خدا کا واسطہ دے کے کہتا ہوں کہ آپ ایک ٹیبل پہ بیٹھیں اور اس ملک کے بارے میں سوچیں. آپ کی 2 اینٹ کی مسجدیں اس وقت تک ہیں جب تک یہ ملک ہے، اور یہ ملک یا رسول اللہ کا ہے. ہمیں ایک ٹیبل پہ بیٹھ کر، اور اس کا فائدہ ہمیشہ پاکستان کے اندر اندرونی طور پہ جب بھی کوئی چیز ہوئی ہے، انڈیا مکار بھی ہے، عیار بھی ہے، اور ہمارا فرنٹ فٹ ایک ہی دشمن ہے، وہ انڈیا ہے. وہ اس سے فائدہ اٹھائیں گے. ابھی میں آپ کو کچھ لیٹر شیئر کروں گا، کوئی تصاویر شیئر کروں گا. ابھی نہ تو میں وہ کسی کو دے سکتا ہوں نہ کہہ سکتا ہوں. جو لیٹر یہاں سے لکھے جا رہے ہیں، ابھی 75 سال سے ظلم تو اس پار مقبوضہ کشمیر میں ہمارے بہن بھائیوں کے اوپر ہو رہا ہے. 9 لاکھ فوج ان کے سروں پہ کھڑی ہے. نوجوانوں کو شہید کیا جا رہا ہے، نوجوانوں کو قتل کیا جا رہا ہے، قتل سر عام کیا جا رہا ہے، خواتین کی عصمت درازی کی جا رہی ہے. لیکن اس کا فائدہ خدا را ہماری سیاسی لیڈرشپ کو عقل کے ناخن لینے چاہیے. اور یہ جو لیٹر اگر یہ خود لکھ رہے ہیں تب بھی ان کو پریئر کرنا چاہیے اگر ان کے نام پہ ان کی پارٹیوں پہ ہو رہا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کا سختی سے نوٹس لینا چاہیے، اور اس کے اوپر آپ کو یا باقی میڈیا ہاؤسز کو بھی پروگرام کرنے چاہیے، اور ہمارے میڈیا ہاؤسز کو بھی وہ چیزیں جو پاکستان کے خلاف ہیں، اسٹیٹ آف پاکستان کے خلاف ہیں، جس کا پاکستان کو نقصان ہے، پاکستانیت کو نقصان ہے، ہمیں اس سے پرہیز کرنا چاہیے. ابھی اس لیٹروں میں ایسی لینگویج استعمال کی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دے. اگر وہ دیدہ درستہ کر رہے ہیں تو اللہ ان کو عقل دے، اور اگر ان کے نام پہ، ان کی پارٹیوں کے نام پہ یہ کر رہے ہیں تو تب بھی ان کو یہ روکنا چاہیے. اگر یہ نہیں روکیں گے تو یہ ملک پاکستان کو اور اسٹیٹ آف پاکستان کو نقصان ہے. ٹھیک ہے لوثر صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے آج کے پروگرام میں ہمیں جوائن کیا اور اتنا اہم نقطہ آپ نے اٹھایا. اور یقیناً اگر ایسی صورتحال ہے کہ جہاں پر ہماری اس صورتحال کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کوئی کسی کا نام استعمال کرتے ہوئے وہاں پر خطوط لکھے جا رہے ہیں تو اس کا نوٹس لیا جانا چاہیے. اور اس میں ہمارے اپنے گھر کا یہ معاملہ ہے، ہمارے اپنے گھر کی بات ہے، گھر میں رہنی چاہیے، یہیں پر حل ہونی چاہیے. نہ کہ یہ کہ بھارت جیسا ملک جو ہمارا دشمن ہے وہ ایسی صورتحال کا فائدہ اٹھائے. آپ کا بہت بہت شکریہ چودھری پرویز اقبال لوثر صاحب، تمغہ خدمت اور چیئرمین EU پاکستان فرینڈشپ فیڈریشن یورپ. آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین، اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت بھی ختم ہوا چاہتا ہے. مجھے علی ممتاز کو آج کے پروگرام سے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.